बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारा प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से है, लेकिन आज हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो कश्मीर पे इजलास बुलाया गया है, इसकी क्या अहमियत है कश्मीर के मामलात में। और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर बुरहानुल इस्लाम साहब, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी कौंसलर रहे हैं। शुक्रिया बुरहान साहब आपका। बुरहान साहब के साथ मुहतरमा शमीम शाल साहिबा है, जो कि आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मेंबर है, आपका भी शुक्रिया। शमीम साहिबा के साथ दिफाई तज्ज़िया निगार सैयद नज़ीर मोमन साहब है, आपका भी शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। शुरू करते हैं बुरहान साहब से कि बुरहान साहब, काफ़ी सारा पाकिस्तानी मीडिया में आ रहा है कि इजलास बुलाया गया है सलामती कौंसिल का और कामयाबी है और कश्मीर का मसला ज़िंदा हो गया। ये है क्या बेसिकली, इसकी अहमियत क्या है इस कॉन्फ्रेंस की? देखें, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो एक्शन हैं 5 अगस्त के, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल सिचुएशन में तब्दीली आ गई है। जी, कई लिहाज से हैं। इंडिया ने आपने पहले ऑक्युपाइड कश्मीर को एनेक्स कर लिया, तब्दीली एक सिचुएशन की, वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, एक जुल्म व बर्बरियत के एक सिलसिला चला हुआ, वो का बहुत तेज़ी से चीज़ आगे जा रही, जो खबरें आ रही है बहुत तफ्शीशनाक है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी इट्स ए कंसर्न, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के साथ मुरासम बेहतर होने की वजह से इमीडिएटली बहुत सख्त रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ममालिक से बात की। अब वो इस हद तक चाइना के साथ भी बात हुई है। चाइना एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की। उसके नतीजे में ये हुआ, इस इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को आमादा कर लिया चाइना ने। एक परमानेंट मेंबर कम से कम सपोर्ट करे तो इस किस्म के इश्यूज को आगे लेके बढ़ना आसान होता है। अगर कोई एक मेंबर मुखालिफत करे तो इजलास नहीं हो सकता, तब मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एक परमानेंट मेंबर परसू करते हैं तो ये होता है कि आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कल दूसरा परमानेंट मेंबर वो भी और इशू ला सकता है। तो आपस में उनके एक को रिलेशन ऑफ फोर्सेस है। तो चाइना ने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है कहना कि चाइना के अपने इलाके भी लद्दाख की वजह से भी उनको तफ्शीश है, उन्होंने भी कहा ये बात होनी चाहिए। अब सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेजेस हैं। पहले तो कंसल्टेशंस ऑफ द होल होता है, सारे 15 मेंबर्स बंद कमरे में कंसल्ट करते कि इशू हुआ क्या है। ठीक है। वो एक तो चाइना बताएंगे कि उनके ख्याल में क्या हुआ, फिर वो लोग सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट के लोगों को पूछेंगे कि आप लोगों के पास क्या ग्राउंड से रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आप लोग तो मॉनिटर करते हैं। अनमोगिब जो है यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स जो यहाँ मौजूद हैं, जी हाँ, जो ऑब्जर्वर्स हैं, तो उनसे भी व्यूज़ लेंगे। और ये भी मुमकिन है दोनों मुल्कों के परमानेंट मेंबर्स से भी, रिप्रेजेंटेटिव से भी कहें आप लोग भी किसी स्टेज पे आके हमें ब्रीफ करें। ठीक है। इंडिया के रैबी को भी कहा जा सकता है, पाकिस्तान के मालिहा लोधी को भी कहा जा सकता है। ये भी हो सकता है ना बुलाए, पहली दफ़ा आपस में ये बातचीत करके तय करें हमने करना क्या है। ठीक है। देखें ना, ये तो एक कंसल्टेशंस है, आगे कैसे चलेंगे, आगे के एक तरीका है। अगर वाकई चाइना कन्विंस कर लेता है या और लोग भी इस इशू पे बोले, पाकिस्तान के नुक्ता को आगे बयान करे, मुस्लिम ममालिक भी 2-3 हैं, अफ्रीकन ममालिक भी है, एक वॉइस अगर बिल्ड होते हुए नज़र आए, फिर ये लोग कहेंगे अच्छा ये सिचुएशन तो सीरियस है जी। और हालात के अगर कोई खबर ऐसे देते, BBC, CNN और रिपोर्ट या UN के रिप्रेजेंटेटिव के रिपोर्ट्स अगर कहें वहाँ तो कत्ल व गैरत हो रहा है, बहुत लोग मर गए हैं, ठीक है, लोगों के बेसिक कम्युनिटी। तो अगर ये वाली, बुरहान साहब माफ़ कीजिएगा, अगर ये वाली सारी बातें वहाँ आ जाती है तो क्या क्लोज डोर से ये ओपन में जा सकता है? मैं उसी पे आ जी। जब ये हो जाता है, मेंबर्स कन्विंस है ये हालात तो ख़राब है, इसके ऊपर आई थिंक बहुत ममालिक के ऑलरेडी अगर रिक्वेस्ट आ भी जाती है, पाकिस्तान करे और लोग करें, हम भी बोलना चाहते हैं इसके ऊपर, पाकिस्तान भी रिक्वेस्ट करेगा कि ओपन डिबेट फॉर्मल मीटिंग अरेंज करें, तो ये एक आध दिन में ये मीटिंग पॉसिबल है। जब हो जाता है, अभी मैं कहीं डिस्कशन देख रहा था पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या सोचा है, उसूली तौर पे
پی آر تو ایک حد تک کریں گے، فورن منسٹر بھی پہنچ جاتے ہیں فارمل میٹنگ کے لیے، اگر وہ طے کر لیتے کہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے، جنرل ڈیبیٹ کے لیے ہم اوپن کر دیتے ہیں، باقی ممالک کی بھی کوئی پوزیشنز ہے اس کے اوپر ہمیں بتائیں، جب فارمل کریں گے اسی دوران طے ہوگا کاؤنسل پھر ریسپونس کیا دے سچویشن کا۔ یہ تو چارٹر کے پروویژن کے مطابق ایک فنڈامنٹل چینج آف سچویشن اور انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے ایک چیلنج سامنے آ گیا، تو اس کا مطلب ریسپانس بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نکتہ ہے کہ پہلے جو ریزولوشنز ہے کوشش یہ ہونی چاہیے اس سے حالات کمزور نہ ہو جائے، کوئی معمولی سی ایک ایکسپریشن نہ ہو جائے، ہم نے یہ نوٹس لے لیا، کچھ ہونا چاہیے، پاکستان انڈیا بحث کرے، یہ ہمارے لیے فائدے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو آؤٹ کم ڈاکیومنٹ جو بھی کرے اس کے بھی 3 سٹیجز شروع میں بتا دوں تاکہ آگے آسان ہو جائے سب کو سمجھنے کے۔ آؤٹ کم کا میں بعد میں پوچھ لیتا ہوں، شمیم شاہد صاحبہ کے پاس جاتا ہوں۔ آپ کے لیے کشمیری کے لیے، آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، اس کانفرنس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمارے لیے تو ویسے اس وقت 50 سال کے بعد یہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے پاس 50 سال کے بعد یہ مسئلہ پھر آ گیا ہے۔ یہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ لے کے پاکستان کو جانا پڑا ہے، ریکویسٹ کرنی پڑی، اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ایز اے کشمیری ہم شکر گزار ہیں کہ یہ جو وہاں پر پچھلے 13 دن سے لاک ڈاؤن ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہے اس پر، CNN کی، BBC کی، الجزیرہ کی، اپنے ہندوستان کے چینلز کی، جو پرنٹ میڈیا ہے، گارجن ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، وہ رپورٹس اتنی زیادہ بدترین رپورٹنگ کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ جو آپ کو کل دیکھا پریس کانفرنس کی ہندوستان کی بہت بڑی جو ان کو ہم کہتے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں نے ان کو دہلی پریس کلب میں وہ ویڈیو نہیں چلانے دی گئی، فوجی بلانے پڑے کہ وہ اتنی بیانک ہے، تو انہوں نے کہا تھا آل از ناٹ ویل، ایوری تھنگ از ہیل، دیٹ وہاں کچھ نہیں ہے، آل از ہیل۔ تو واقعی ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کو کیش کیسے کرنا ہے، اس کو پازیٹیو اور اس کو پریکٹیکل کیسے سٹیپس ہمارے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ریزولوشن کی طرف کیسے آنا ہے، انہی کے ریزولوشن جو اقوام متحدہ کی تقریباً 22 ریزولوشن ہے کشمیر پر، ان کو کیسے ٹیبل تک پہنچانا ہے، یہاں امتحان ہے پاکستان کی ایگریسو ڈپلومیسی کا۔ ہمیں اس کے لیے ابھی نہیں، میرے خیال میں جب سے عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر نے کہا کہ آزاد کشمیر کی جب اسمبلی میں سپیچ کی کہ میں خود بنوں گا آپ لوگوں کا ایمبیسڈر کشمیریوں کا، تو ہمیں اس وقت ہونا چاہیے ان تمام P5 کنٹریز سے بھی آگے جو اور 15 ممالک 10 ممالک اس P5 ڈسکشن میں بیٹھیں گے، ہمارے ڈپلومیٹس کو ایگریسو ڈپلومیسی کرنی ہے، تاکہ کنوینس یہی رپورٹنگ کرنی ہے وہاں، جو دنیا کے مختلف جو اخبارات ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان کو کرنا چاہیے، یہ رپورٹس لے کے جانا چاہیے اور سٹرس دینا چاہیے انہی قراردادوں پر جو وہاں پر پینڈنگ ہے۔ یہ ابھی تک معاف کیجیے گا، یہ جو ابھی تک رسپانس آیا ہے، ایک تو چلو اجلاس کی اہمیت ہے، آپ نے بتایا برہان صاحب نے، لیکن اگر انڈیویجول ان ممالک کا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کا آیا ہے تو تھوڑا سا وہ لوگ اس پہ ایک خوش نہیں تھے مسلمان کا، پھر دیگر ممالک کا آیا، OIC کا آیا ہے، لیکن اسلامی ممالک کا کوئی سٹرانگ وہ نہیں آیا۔ تو جو رسپانس آیا ہے اب تک آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مطمئن ہے کہ وہ کشمیریوں کے کنسرنز کو وہ سمجھتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، پہلی بار میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں اسرائیل اتنا ظلم فلسطینیوں پر کر رہا ہے، لیکن جمعہ کی نماز بھی وہ پڑھنے جاتے ہیں، بے شک 1-2 لاشیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن روکتے نہیں ہیں بیت المقدس میں جانے سے۔ یہ پہلی عید ہے کشمیریوں کی جہاں انہوں نے قربانی کرنے دی، نہ نماز پڑھنے دی۔ ہمارے تو 70 سال سے کوئی عید نہیں ہوتی، 30 سال سے کوئی عید تھی نہیں کیونکہ لاشیں اٹھاتے تھے، لیکن پہلی بار گھروں سے باہر نہیں، جمعہ کی نماز انہوں نے وہ نہیں پڑھنے دی، عید کی نماز کے انہیں جانے نہیں دیا۔ اگر OIC اتنا سٹرانگ امت مسلمہ کا واقعی ریپرزنٹیٹیو ہوتا، کیا ان کو اس وقت دہلی کے ہوائی اڈے پر میڈیسن اور بچوں کے لیے فوڈ اور خوراک لے کے نہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ اس کے لیے ان کی اپنی جو ترجیحات ہے وہ اکنامک ترجیحات ہے، اور ان نے یہی کیونکہ یہ اس وقت جس کو کہتے ہیں اکنامک ورلڈ ہے، اس وقت اپنی ریلیشن سبوں نے اسی پر معیشت پر رکھی ہے، تو اس وقت انسان کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر OIC سٹرانگ پلیٹ فارم ہوتا تو میرے خیال میں
خود سلامتی کونسل یا یہ اجلاس خود مجبور ہو جاتا پاکستان سے ریکویسٹ کرنے کے بعد کہ اتنے ممالک اس وقت تشویش میں ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی محاصرے میں ہے جن کے بارے میں کچھ رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں اب اوائسی کی تمام ممالک دہلی میں بیٹھے ہیں, کیا آپ نے کسی ایک کا ریسپانس آپ نے مطلب نہیں آیا؟ بالکل صحیح کہا. بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جب سے فیصلہ ہوا ہے تو ہندوستان پاکستان کے حوالے سے بس تقریباً خاموش ہی ہو گیا ہے. نریندرا مودی کی جو تقریر ہے 15 اگست والی, اس میں بھی پاکستان کا نام بھی نہیں لیا, اشارتاً صرف کہا کہ جو لوگ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپوز کریں گے, لیکن اس میں وہ نہیں تھا. یہ کیا ہوا مطلب ہے کہ اور بلکہ پاکستان سے اپیل بھی کی کہ آپ ریویو کریں جو آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے سفارتی تعلقات. کیوں بھارت خاموش کیوں ہوگی زیادہ؟ اصل میں بھارت نے جو سوچا تھا, جو کرنا تھا, وہ کر گئے. ظاہر ہے کہ ان پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ ٹانگ ہے اور اٹ از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. دیٹ واٹ انٹرنیشنلی وہ کہتے رہے. حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی تھی اور اس کے علاوہ سملہ ایگریمنٹ بھی تھا کہ یہ بائیلیٹرل طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے. لیکن انڈیا کا جو سٹانس تھا وہ کبھی اس مسئلے کو نہ انٹرنیشنلائز ہونے دیتا تھا نہ اس کو ڈی فریز ہونے دیتا تھا. یہ تو کشمیری جو پچھلے تقریباً 1 دہائی سے جو کوشش کر رہے ہیں انتفاضہ کی صورت میں نان وائلنس طریقے سے اپنا حق مانگنے کے لیے, تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے اپنے سارے حربے آزما لیے. انہوں نے انٹیمیڈیشن بھی کی, انہوں نے پولیٹیکل برائبز بھی کی, انہوں نے اٹراسٹیز بھی کمٹ کر لی, انہوں نے پیلٹ گنز اور آرٹلری اور ہر چیز کی استعمال بھی کیا. اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ بھی تقریباً 2-3 سال سے ہمارا جو LFC ہے, ورکنگ باؤنڈری ہے, اس پر بھی وائلیشن ہوتے رہے. تو یہ سارا جو تھا وہ اس آواز کو جو کشمیریوں کی خود ارادیت کا ہے اس کو دبانا چاہتے تھے, اور اس کے لیے ان کے پاس جو بھی ڈسپوزل تھا وہ انہوں نے استعمال کیا. لیکن جو بی جے پی تھا ان کا جو بیانیہ تھا یا جو ان کا جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس میں تو یہ کلیئر تھا کہ وہ کشمیر کا جو 370 آرٹیکل ہے اس کا اسپیشل سٹیٹس کے بارے میں اور 35A جو ان کا وہاں پر حقوق ہے ان کو ہم ختم کریں گے, اور ان کو ہم اس کا پہلے بھی انہوں نے کوشش کی لیکن جموں کشمیر کی جو ہائی کورٹ تھا انہوں نے اس کو نیلیفائی کیا. لیکن دوسرے ٹرم میں جب آئے تو مودی صاحب بڑے فورس کے ساتھ آئے اور اس مانیفیسٹو کے ساتھ چھپ کر نہیں آئے, کھل کر آئے ہیں, اور انہوں نے اس کے لیے پوری تیاری کر لی. تیاری یہ کر لی کہ انہوں نے ایڈیشنل فورسز کو انڈکٹ کرنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ کہ اجیت ڈول نے 2-3 دفعہ کشمیر گئے اور وہاں پر مختلف لوگوں سے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں سے بھی ملے, اور اس کے لیے وہاں پر انہوں نے ایک پولیٹیکل گراؤنڈ, ایک سیکیورٹی گراؤنڈ تیار کرنے کی بھی کوشش کی. اگلی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے RSS کو بھی پوری طرح تیار کیا کہ آپ نے نیکسٹ سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے کشمیر کے بارے میں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہی ہے کہ ان کا جو ڈپلومیٹک اوفینسو تھا وہ جاری تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 5 اگست کا ایکشن ہے تو میرے خیال میں 5 اگست صرف کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے ان کے اس ڈیسیجن کا. وہ 5 اگست سے بہت کچھ ہوم ورک کو کر چکے تھے, پہلے وہ کر چکے تھے. وقفے بھی جائیں گے لیکن 1 منٹ ہے. یہ جو آپ نے انٹرنیشنلائز کا کہا کہ مسئلہ ہو گیا, اب ہمارا کیا رسپانس جو ابھی تک آیا ہے وہ اطمینان بخش ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہیں کہ ہم اس کو فردر اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ جواب آپ نے مجھے وقفے کے بعد دینا ہے. وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے سوال کیا تھا انٹرنیشنلائز کا, آپ نے کہا کہ عالمی ہو گیا مسئلہ, تو ہمارا رسپانس اب تک جو آیا ہے حکومت کا
وہ آپ مطمئن ہیں کہ ہم اس طرف اس کو اب ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہائی لائٹ رہیں؟ دیکھ لو، جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے یا مودی کے اس ڈیسیجن کا تعلق ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ فٹ بال میچ میں انہوں نے آخری بال پر پینلٹی اسٹروک کر لیا ہے۔ اب پینلٹی اسٹروک انہوں نے جس طریقے سے کیا ہوا ہے وہ تو غیر غلط، یعنی رول کے لحاظ سے، لا فیئر کے لحاظ سے، انٹرنیشنل قانون کے لحاظ سے یا سملر ایگریمنٹ کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے اس کو کر لیا اور ٹرافی اپنے پاس پکڑی ہے کہ ٹرافی ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اب آپ نے ٹرافی ان سے کس طریقے سے چھیننی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ریفری کے پاس جائے اور ریفری کو بتا دے کہ بھائی ٹرافی اس سے بتاؤ واپس کر دے، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں، سوری سیکیورٹی کونسل کے پاس گئے ہوئے ہیں یو این میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریفری بھی کہتا ہے کہ نہیں بھائی ٹرافی تو وہ پکڑے رہے اور ہم کچھ کرتے ہیں، یا آپ پرامن رہے، ہم کوشش کریں گے، یا لا اینڈ آرڈر کو خراب نہ کرے، یا خطے کا امن کو نقصان نہ پہنچے، وہ یہ چیزیں کہہ سکتا ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ ٹرافی اس سے واپس لینی ہے، اور یہ ان کو دینی ہے جن کی وہ ہے، جن کا حق بنتا ہے، وہ کشمیری لوگ ہیں، اور جن کے ساتھ انٹرنیشنل اصولوں کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے کہ پلیبیسائٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس کے لیے ہمارے آپشنز کیا ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے کیا ہے تو ہم ری ایکٹیو موڈ میں گئے ہیں، ہم پرو ایکٹیو موڈ میں نہیں ہے۔ ہم سیکیورٹی کونسل کے پاس گئے، آج ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ بھی جموں اینڈ کشمیر کے کویسچن میں نہیں گئے بلکہ انڈو پاکستان کویسچن میں گئے ہیں۔ انڈو پاکستان کویسچن کا مطلب یہ ہے کہ آیا انڈو پاکستان کے جو ابھی جس طریقے سے تنازع ہے، یہ تنازع جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور اگر جنگ کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر خطے کو اور دنیا کے امن کو کتنا خطرہ ہے۔ اور کیونکہ سیکیورٹی کونسل کی بیسک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امن اور جنگ کا، یعنی امن کو قائم کرے اور جنگ کو ختم کرے، اور جنگ کو روکنے کے لیے اگر اس کا خطرہ موجود ہے تو اس کو روکنے کے لیے دونوں پر ریسٹرین وہ کرا سکتا ہے۔ ابھی جو بات ہے کہ پاکستان یا اس کا نتیجہ کیا نکل آتا ہے، 2-3 سیشن ہوں گے، چند دن بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری جو ڈپلومیسی ہے پرو ایکٹیو، یا ہمارا جو ہوم ورک تھا، ہم نے کتنا کر رکھا ہے، اور آیا ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ قریشی صاحب نے تو کہا تھا کہ کوئی ہمیں ہار نہیں ڈالیں گے۔ یہ برہان صاحب، اب آپ یونائٹڈ نیشن میں رہے ہیں، تو یہ انفارمل کنسلٹیشن کا ذکر ہے اس میں، اور پھر جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ انڈو پاکستان کے تناظر میں یہ انفارمل کنسلٹیشن ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا انفارمل فارمل میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا آؤٹ کم ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ دیکھیں نا، ایک سیشن تو کر لیں گے آج، اس میں ہو سکتا ہے سیکریٹریٹ کے لوگ جیسے پہلے ذکر کیا بریفنگ کریں، ان موگیب کے ریپریزنٹیٹیو کو بھی بلا سکتے ہیں، پھر پاکستانی ایمبیسڈر، انڈین ایمبیسڈر، وہ بھی آپ نے نقطہ دے، اچھا اس کو بلا سکتے ہیں اس میں کہ آپ آ جائیں، ہم بریف کریں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ اگر آپ 15 ممبرز کو کنونس کر لیتے جو انیشیٹو لے کے آتے، چائنا فار ایگزامپل، اگر یہ کنونس کر لیتے ہیں سارے کے ڈسکشن کے بعد، یہ لوگ طے کرتے ہیں حالات تو گراؤنڈ پہ بہت خراب ہے، آئی تھنک ہمارے اس کے اوپر کچھ کہنا ضروری ہوگا، ورنہ ٹینشن اور بڑھ جائے، اس حد تک جا سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے اس سے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے سچویشن ہے۔ مین وائل پاکستان کے کام ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ لابینگ وہاں کرے، وہاں جو مسلمان ممالک ہے، وہ آئی سی کے ریپریزنٹیٹیوز ہے، ان کی طرف سے ان کو تیار کریں، یہ چیز ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو سپورٹ چاہیے، تو ان کے ڈیلیگیشنز کے لیول پہ کہ جی یہ ڈیبیٹ کی ہم کوشش کریں گے آپ لوگ بھی شامل ہو اور کنسرن ایکسپریس کریں، وہاں بھی کامن نوٹ ہے کہ جو پوائنٹ کیا کہتے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ شیئر کر لے کہ یہ ایشوز ہیں، اس طرح آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، وائلیشنز ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، بیسک رائٹ، نماز نہیں پڑھنے دیا گیا، عید، دکانیں، یہ وہ، جب وہ کافی سارے دلائل سب مل کے دیں، تو پاکستان کو چاہیے کم سے کم، میرے زمانے میں
اس طرح کے امپورٹنٹ ایشوز پہ 40-50 ڈیلیگیشنز بول لیتے تھے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ جو اوپن سیشن جب ارینج کرے. تو نیکسٹ اسٹیج پہ چائنا شوڈ ریکویسٹ کہ اوپن سیشن بلانا ضروری ہے. ہمیں پورا اس میں انٹرنیشنل کمیونٹیز کنسرن, اس کا مطلب ان کے ویوز لیتے ہیں اوپن سیشن میں. تو 40-50 ملک اگر بول دیتے ہیں اور سارے ایکسپریس کرتے ہیں کنسرن, تو آپ سمجھے کہ ایک بلڈ ہوگا کہ یار واقعی ایک سچویشن ایسا ہے, ہمیں کچھ کہنا چاہے, ہمارا ریسپانس کیا ہے. ریسپانس 3 قسم کے دے سکتے ہیں. ایک تو کل کے آج کے سیشن کے بعد ایک پریس سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, معمولی سے کہیں جو حالات پہ نوٹ کیا, ٹیک نوٹ کیا, کنسرن ہے, حالات خراب ہو رہے, بیسک رائٹس کے یہ وہ 3-4-5 پیراگرافس کے چھوٹے سے ایک سٹیٹمنٹ, اس کے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, کمزور قسم کے ریسپانس. پھر جب طے کر لیتے ہیں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں اوپن ڈیبیٹ, اس میں 2 ریسپانسز ہیں. ایک فرسٹ سٹیج پہ یہ ہو سکتا ہے ایک پریزیڈنشل سٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں, ساری چیزوں کو نوٹ کرے, یہ رپورٹ وہ رپورٹ, پریمبل میں 8-10 پیراگراف آ جاتے ہیں. پھر جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو مین جو آپریٹو پیراگراف میں ان کو کہیں یہ ہونا چاہیے, انڈیا پاکستان ٹینشن کو نہ بڑھائے, کوشش کرے بات چیت شروع کرے, گراؤنڈ پہ انڈیا یہ کرے, یہ ساری چیزیں. پھر ہو سکتے ہو ذکر کر دے شملہ کی بھی, لیکن ہمیں انٹرسٹ ہے شملہ پہ ہمیں لے کے نہ جائے. ہمیں پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ابھی ایشو جب آ گیا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا سماؤ ہماری کوشش نہیں تھی, انڈیا کے مدد سے ان کے خام خیالی سے اب ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا. انڈیا کے تو یہ کوشش ہوئی کہ اس کو بائی لیٹرل سے بھی ہٹا کے یونیلیٹرل ایکشن پہ لے گئے. ہمارے حساب سے یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. جب ہو جاتا ہے اس پہ پھر ریسپونس کیا ہے, اب ریزولوشن بنائیں سارے ایشوز پہ ایک کمپریہنسو نقطہ لا کے ممبر اسٹیٹس کو کہیں, انڈیا پاکستان کو کہیں اس طرح کے ریزولو کرے. پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسپیشل ریپورٹر بھیجیں کشمیر پہ, ایکسس دیں ان کو, جا کے وہ حالات کا جائزہ لے, سیکرٹری جنرل کو واپس آ کے رپورٹ کرے, کاؤنسل کو رپورٹ کرے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے شمیم شاہ صاحبہ, ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے کشمیری پاکستانی ہم کہتے تھے کہ حق کی خود ارادیت ہونی چاہیے, کشمیر کا ایک تنازع ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ اب اس فیصلے کے بعد کہ مقبوضہ کشمیر کو شامل کر دیا گیا, خصوصی حیثیت ختم ہو گئی, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ ہے, مسئلہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں اس میں 2 ذمہ داری ہیں, ایک پاکستان کی لیول کی ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کی اور وہاں کی لیڈرشپ. دونوں کے امتحانات اب شروع ہو گئے ہیں. ہمارا امتحان پچھلے 70 سال سے ہو رہا تھا, لیکن 30 سال سے جس تکلیف سے ہمیں گزارا گیا ہے, جس طریقے سے ہندوستان نے اس مومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ ہم شاید یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور ہندوستان اگر دونوں کو آپ دیکھ لیں, ہتھیار کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, بھارت کے پاس کیا ہے, وہ سب کچھ آزمایا گیا مقبوضہ جموں کشمیر میں. یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ویپن یوز نہیں کیا جا سکتا ہے, گیسز وغیرہ, وہ بھی انہوں نے کیمیکل گیسز بھی یوز کر دی ہیں. پھر اس کے بعد آپ پیلٹ وکٹمز کی داستان الگ ہے, پھر ڈس ایپیئرڈ پرسنز کی بات الگ ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دی ہیں. ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ ایٹراسٹیز کی لیول کیا ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لیڈرشپ قید میں ہے, لیڈرشپ گھروں میں نظر بند ہے, جیلوں میں ہے, تہاڑ جیل میں ہے, بہت ہی تکلیف میں ہے, ابھی ان کا ریسپانس نہیں آیا ہے. جب یہ کرفیو ہٹے گا, اگر انہوں نے ہٹا دیا, کیونکہ انٹینشنز یہ ہیں جو انڈین ٹی وی کبھی کبھی تھوڑا سا ذرا دیتے رپورٹ کرتے کہ یہ شاید اس کو پرولونگ کریں گے 1 مہینے کے لیے, چھوٹے چھوٹے جگہوں پر ایک جگہ سے اٹھائیں گے, دوسری جگہ سے نہیں اٹھائیں گے, پھر دوسری, تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں نہ آ جائیں. جب اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہے کہ اس زمانے میں موبائل فون کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے, لینڈ لائن کا کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے, تو ہم پتھروں کے زمانے میں وہاں رہ رہے ہیں. ابھی اس رسپانس کو آپ کو انتظار کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب 2 آپشنز رہ گئے. آپ لوگوں کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی, پرو ایکٹیو ڈپلومیسی نہیں تھی, پاکستان اس کو ایڈہاکزم پر چلایا, پاکستان نے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ایگریسو کشمیر پالیسی نہیں رہی ہے, جیسے ان کی دیکھیے میں کبھی بھی یہی نہیں کہتی ہوں BJP کانگریس سے الگ ہے, فیزز الگ تھے, لیکن ان کا جو ریسپانس تھا وہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. کانگریس نے بھی وہی ظلم کیا ہے, آج نریندر مودی بھی وہی کر رہا ہے.
لیکن اس میں شدت اس لیے آئی کہ انہوں نے اپنی پبلک کو آر ایس ایس کو بھی انوالو کیا. میں ضمن ایک بات بتاؤں کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آر ایس ایس کے ممبرز پچھلے 6 دن سے مسلسل رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جو لوگ گھروں کو جاتے ہیں اس میں آر ایس ایس کے لوگ بھی ان جہازوں میں ہوتے ہیں یونیفارم, آرمی یونیفارم پہن کے, کیونکہ ان کو آرمی کو امپیونٹی حاصل ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن انڈیا کا. تو ان کو آپ کورٹ میں نہیں گھسیٹ سکتے. آپ نے کرن پوش پورہ کے واقعات میں جو ڈاکیومنٹڈ ہے, جو پروو ہو گیا کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہے 70 سے ذرا بچوں کے ساتھ اور اولڈ خواتین کے ساتھ بھی, جو 80 سال کی خاتون ہے جس کو انہوں نے بے عزت کیا 1991 میں کرن پوش پورہ میں, ان کو سزا نہیں دے سکتے. تو لیکن اب جو یہ آر ایس ایس کے ممبرز کیا کریں اس وقت, ان کو تشدد ہی نہیں کرنا ہے مردوں پر, انہوں نے خواتین کو ہیوملیٹ بھی کرنا ہے, انہوں نے خواتین کو وہاں پر سٹرکٹلی ان کو ڈپریشن میں ڈالنا ہے, اتنی زیادہ ان کو ہراسمنٹ کرنی ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ موومنٹ کو دبانے کی کوشش, لیکن یہ لاسٹ ہتھیار تھا, انہوں نے کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں بلڈوز کیا اپنا کانسٹیٹیوشن, تو وہ کر دیا. لیکن اس کے دوران ہمارے لیے ایک اور اچھی خبر ہے کہ ہم ہندوستان سے الگ ہو گئے. اس وقت ہندوستان اب قابض ہے. اب ایک قابض فوج کے لیے وہاں کے عوام کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز نے حق دیا ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. آرٹیکل 6 اس کی اجازت دیتا ہے, اس کی زیادہ اچھی طرح سے تشریح میرے بھائی کر سکتے ہیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہماری بھی وہاں ایگریسونیس آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہم اس ہیجمنی کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ایک وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہے. بریگیڈیئر صاحب, شمیم شال صاحبہ نے کہا کہ ایک حق مل گیا ہے کشمیریوں کو, کیونکہ ہندوستان قابض ہو گیا ہے کہ وہ لوگ اب ہتھیار اٹھا لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ میں کہا تھا کہ وائلنس بڑھ سکتی ہے, عسکریت پسندی یا شدت پسندی, یہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ جو مسلح تنظیمیں وہاں پہلے سے ہے اس کو فردر تقویت مل سکتی ہے, لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھ لو, اس قسم کا ایک امپلوژن جیسی سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ پوری آبادی کو آپ نے ایک بہت بڑے جیل میں ڈال رکھا ہے, اور آپ کے جو 5 لاکھ فوجی تھے اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 70-80 ہزار فوجی مزید انڈکٹ کر لیے. اس کے علاوہ آپ نے اسی گارڈ میں آر ایس ایس کے اور ان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو بھی انڈکٹ کرانا شروع کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ ظلم کی بھی, زیادتی کی بھی, جبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اور جب وہ حد کراس کر جاتا ہے تو قدرت کا بھی قانون ہے کہ وہ کفر برداشت کرتا ہے لیکن ظلم نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آیا کشمیریوں کو جب ابھی فورسفلی انہوں نے اپنے ساتھ میں لایا, پہلے تو ان کی ایک سٹیٹس تھا, اور وہ سٹیٹس کشمیر کی جو اسمبلی تھی اسٹیٹ کی, اور اس کے ریکومنڈیشن سے وہ اب ان کے آئین کے مطابق اس کو چینج کر سکتے تھے, لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے بالکل اس کو بلڈوز بلکہ اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کر لیا. اب یہ فورسفل میرج جو ہے یہ ایک تو غیر قانونی ہے, اور دوسری طرف ہے کہ فورسفل میرج کو بریک کرنا یہ کشمیریوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور دوسرا پاکستان ایک لیگل فریق ہے, اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق بھی ایک فریق ہے, اس کے علاوہ جو زمین ہے اس پر بھی ایک فریق ہے, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا وعدہ اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی فریق ہے, اور جو انٹرنیشنل لا فیئر ہے اس میں بھی ایک فریق ہے. تو ابھی کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا جو حق خودارادیت ہے جو اقوام متحدہ اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کے لیے آپ ہر قسم کی جائز جدوجہد کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ ریزنگ آف دا وائسز, ریزنگ آف دا ویپن, اینڈ انکلوڈنگ یہ انتفاضہ, اور اس کے علاوہ جو بھی سٹرگل ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پاکستان بھی بائنڈڈ ہے کہ ان کشمیریوں کو اسی طریقے سے مدد کرے جتنا کہ یہ کر سکتا ہے. دوسری بات,
کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو تو کلی آزادی ہے کہ اپنے ان کشمیریوں بھائیوں کی وہ وہاں پر مدد کریں. چوتھی بات یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھ لو آپ نے ابھی انڈیا کے لیے دو چیزیں ہیں. آپ نے یا تو کشمیر کو ان کے لیے کاسٹ پروہیبیٹو بنانا ہے جو کہ اس کو برداشت نہ کر سکے, اس کو مزید اپنے اس صورت میں اس کو رکھ نہ سکے. یعنی if they are making Kashmir a jail for you, so you have to make Kashmir a hill for them. ٹھیک ہے, اگر ہل اس کو بنانا ہے تو آپ نے ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن دوسری بات میں ساتھ یہ بھی کروں کہ جو پولیٹیکل بھی دیکھنا جائے نا, انہوں نے کشمیریوں کو بہت زیادہ متحد کر دیا. وہ کشمیری جو پہلے یہ جانتے تھے کہ شاید جو ہمیں جو سٹیٹس حاصل ہے اس سٹیٹس کے تحت ہم انڈیا کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتے ہیں, لیکن ابھی وہ حریت کی طرف چلے گئے. ٹھیک, بریگیڈیئر صاحب یہ سوال اس لیے اب کر رہا ہوں کہ بعد میں اگر پروگرام کا وقت نہ ہوا, یہ جب کرفیو ختم کسی سٹیج پہ تو ظاہر بات ہے ریسٹرکشن کم ہو جائیں گے, ایک ریئیکشن تو آئے گا, کیونکہ جس طرح جب بھی کوئی نرمی ہوتی ہے تو کافی سارا وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور بی بی سی نے بھی دکھایا کافی سارے لوگوں نے. اگر وہاں پر اس طرح کے ریئیکشن آتا ہے اور پاکستان اور بھارت کا مزید ٹینشن ہو جاتی ہے, جس کا امکان بھی ہے, ابھی ایل او سی پہ بھی کل 3 پاکستانی شہید ہوئے, آج ایک اور شہید ہوا 2 دنوں میں, آپ کو کیا توقع ہے کہ کسی سٹیج پہ کوئی پاکستان اور بھارت کا کوئی کلیش ہو سکتا ہے, کوئی جنگ, کوئی لیمیٹڈ, کوئی محدود یا اس طرح کے؟ میرے خیال میں کہ جب یہ کرفیو میں نرمی ہوگی یا جو لوگوں کی کچھ کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی, کیونکہ یہ زیادہ وقت نہیں رہے گا, وہ ووٹیں گے, اور جب وہ ووٹیں گے تو پھر لاشیں گرے گی, اور وہ جو انڈین حکومت ہے یا ان کے جو فورسز ہیں ان کو آرڈر ہے کہ لاشیں گراؤ, کیونکہ ابھی فورسفل طریقے سے اس فیصلہ کو ان پر انہوں نے مسلط کرنا ہے. ان کو لمبا انہوں نے نہیں کھینچنا ہے. اگر لمبا نہیں کھینچنا ہے اور انہوں نے فورس استعمال کرنا ہے تو پھر لوگ جس فورس سے نکلیں گے اس میں بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوں گے, اور اس کیجوالٹیز کے نتیجے میں انڈیا ایل ایف سی پر ایک میجر وائلیشن, سرجیکل سٹرائک, بلکہ لمیٹڈ وار تک بھی جا سکتے ہیں. اگر اس حد تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے تو رسپونڈ کرنا ہے. اگر پاکستان نے رسپونڈ کرنا ہے تو کم از کم کشمیر کے محاذ پر دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں, دونوں ملکوں کے درمیان ایک قسم کا جنگی ماحول, اور یہ بعید از قیاس نہیں ہے, ان کے امکانات کافی موجود ہیں. لیکن مین وائل میرے خیال میں کہ جنگی جرائم میں پاکستان کو, انڈین فورسز کو آئی سی جے میں لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. برہان صاحب, بھارت کے لیے سلامتی کونسل کا بے شک یہ انفارمل ہے, یہ کلوز ڈور ہے, یہ ایک ایمبیرسمنٹ کہہ سکتے ہیں ہم؟ ایک حد تک ہے, بہت بڑا تو نہیں ہے, لیکن آگے جب فارمل ڈسکشن ہو, کاؤنسل ریسپانس کرے, وہاں ایمبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. یہ تو ایک ڈسکشن ہو کے اگر ختم ہو جائے پھر تو ہمارے لیے ایمبیرسمنٹ ہے, لیکن چائنا اس کو امیڈیٹلی انفارمل کنسلٹیشنز کے بعد ختم نہیں ہونے دے گا. آئی تھنک یہ ڈسکشن آگے جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ رپورٹ جو میں بتا رہا تھا نا, ادھر ادھر کے جب آ جائے تو سچویشن تو بہت ٹینس ہے انٹرنیشنل. انڈیا چائنا یہ بھی کہہ کہ جنگ کی صورت بنتے جا رہی ہے, اور میرے حساب سے اس کا حل کیا, اگر ٹائم آ گیا تو میں بتاؤں گا. آئی تھنک یہ سچویشن وہی ہو گئی, میں ان سے بھی بات کر رہا تھا, جو 71 میں پاکستان کے ساتھ ہو گیا تھا. عوام خلاف ہو گئے تھے, آپ نے فوج مسلط کر دیا, پولیٹیکل حل آپ سے نکالا نہیں جا پا رہے, تو ریزسٹنس شروع, اور ریزسٹنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے مدد کر دی ہے اور ریفیوجیز بلا لیے کروڑ لاکھوں کے تعداد میں. اس دفعہ بھی جیسے کہ بریگیڈیئر سے بتا رہے تھے, تھوڑے سے جب ریلیز کریں گے ٹینشن, کوئی پابندیاں کوئی ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے, اس وقت ڈیفینیٹلی یہ سچویشن بنیں گے. کچھ سپورٹ اس طرف سے بھی لوگ ایکسپیکٹ کریں گے, ہیومینیٹیرین ایشوز ہوں گے, لوگ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کریں گے, نتیجہ پہ وہ ماریں گے لوگوں کو, گولیاں چلے گی. میرا اپنا جو ایک, میں نے آپ سے شیئر کیا کہ نہیں, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آزادی ٹھیک ہے, کشمیر کے لوگوں نے پچھلے 20-30 سالوں میں آلریڈی 1 لاکھ جانوں کی قربانی دے چکے ہیں,
لیکن میرا اپنا خیال ہے تھوڑی سی قربانی اور کی ضرورت ہے. اس سٹیج پہ کروشل سٹیج پہ آ گئے کشمیریوں کے آزادی نا اور نیور, یا ابھی ملے یا نہیں ملیں گے کبھی بھی, ٹھیک ہے نا. انڈیا نے تو کوشش کر لی, بالکل کبھی نہیں دیں گے, ملک کا حصہ بنا لیا اپنے حساب سے. ان کشمیریوں کا اب یہ کرنا ہے کہ ریزسٹنس تیز کریں, اسٹرانگ کریں اور تیاری کریں کوئی 10,000 لوگوں کی قربانی اور. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس قربانی اپنی تو دیں گے, اور انڈیا کی قربانی میرے حساب سے نمبر دیتا ہوں, کیونکہ 30,000 کے انڈین ٹروپس کی قربانی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کا کئی دوستوں نے سوال کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو یہ 71 کے سرنڈر بھی دیکھا ہوا ہے اور وہاں کے جنگیں بھی دیکھی ہوئی. تو میری ریڈنگ یہ ہے کہ ان کی طرف سے 10,000 کے جانے یہ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ ماحول اس طرح کے سچویشن ادھر جا رہی ہے, اور انڈیا کے جب خون خرابہ نہیں ہوگا انڈیا اپنے حالات سے پیچھے نہیں جائے گا. 3 منٹ رہ گئے. شمیم شاعل صاحبہ کو 3 منٹ دے دیتے ہیں آپ لوگوں کی اجازت سے, کہ جو ایک پرو انڈین گروپس ہوا کرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں, ان کے بھی بیان آ گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ شاید ان سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یونٹی کی طرف تمام پولیٹیکل لیڈرشپ رہے گی, یا ویسے ان کے بس سیاسی بیانات دیکھیں ہم اتنی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ وہ پرو مومنٹ کا حصہ بنیں گے. ہاں ایک بات ہے کہ جتنا جھٹکا ان کو لگا ہے, دھچکا جو ان کو لگا ہے بھارت کے اس قدم سے, کیونکہ وہ ان کی اقتدار کی سیڑھی وہی تھی. 35A کا آرٹیکل جو تھا وہ ان کو الاو نہیں کرتا تھا کہ کوئی بھی RSS کی کوئی سیٹ کشمیر میں ہو یا وہاں پر زیادہ. اب ہندوستان نے 2 چیزیں کی تھی کہ وہاں کا کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے جموں کے جو اضلاع ہے ان کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سیٹیں RSS کی وہاں جائیں, اور ایکول فوٹنگ پر لائے, جو نیشنل کانفرنس کا اشارہ ہے, محبوبہ مفتی صاحبہ کی طرف اشارہ ہے. لیکن ان کو جو دھچکا لگا ہے وہ میرے خیال میں 10 سال ان کو لگیں گے سنبھلنے میں, کہ ہم نے 70 سال ضائع کیے. بار بار ان کو حریت کانفرنس نے یہ آفر کی تھی کہ آپ مین جو ہماری یہ موومنٹ ہے اس کا حصہ بننے, لیکن ان کے ادوار میں, عمر فاروق کے دور میں اور محبوبہ مفتی کے دور میں جو ظلم کشمیر نے سہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان سے سخت شدید نفرت کرتے ہیں. لیکن پھر ہم بتاتے ہیں کہ وہ کشمیر کا ایک حصہ ہے, وہ کشمیر کی رہائش ہے, وہ کشمیری ہے. ان کو چاہیے کہ اس وقت جب حالت, کیونکہ وہ جیل ان کو بھی گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ہماری جو قیادت ہے سید علی شاہ گیلانی صاحب, میر وائز صاحب جو گھروں میں اس وقت قید ہے, نظر بند ہے, ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ بنے. آپ کے خیال میں کشمیری اس فیصلے کو قبول کر لیں گے کسی سٹیج پہ؟ کس فیصلے کو؟ جو بھارت کا یہ فیصلہ, دیکھیں ہم نے اس ہیجمنی کو اس وقت قبول نہیں کیا جب عارضی الحاق بھی ہوا تھا, جس کو آپ مانتے ہی نہیں تھے. جس عارضی الحاق کو ہم نے اس وقت قبول, اس ہری سنگھ کے خلاف ہم جب آپ کو پاکستان معاذ وجود میں ہی نہیں آیا تھا, ہم 1931 میں بھی لڑ رہے تھے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف. ہم 100 سال اور لڑیں گے. لیکن ایک بات میں جو آپ کی توسط سے بتانا چاہتی ہوں, جس طرح ہندوستان نے بنگلہ دیش میں حالات کا فائدہ اٹھایا ہے, اس وقت کشمیری کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سپلائی لائن نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن ہے. ہم پاکستانی افواج کو, ہم پاکستان کی قوم کو, پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو کہتے ہیں یکجا ہو کر ہماری مدد کریں. وہ کس طرح کی مدد ہوگی, وہ حالات جب وہاں پر آپ دیکھیں گے, جب کرفیو اٹھے گا. ہمیں اس وقت دوائیں نہیں ڈھونڈیں گے, ہم بھارتیوں کو ڈھونڈیں گے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اور جس طرح شمیم شاعل صاحبہ نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ پاکستانی مدد کریں گے کشمیریوں کی, اور یہ ہم پہ لازم بھی ہے, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے, ہمارا بھی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمانوں کی حالت پہ رحم کرے, وہاں جو مشکلات کا ان کو سامنا ہے ان کو حل کر دے. طاہر خان اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.